अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो भड़गांव में इतनी तादाद में सुन्नियों का जमा होना ये अल्लाह का खास करम है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। हमने भी आपकी जियारत की, आपने भी हमको देख लिया, वरना हम लोग तो इमाम लोग हैं, मस्जिद में आपकी जियारत के लिए परेशान हो जाते हैं। सही है ना? लोग मस्जिद में जियारत कराते ही नहीं, हम इमाम लोग देखते रहते हैं, शहादत से काम चला लेते हैं कि हाँ सुन्नी लोग हैं, उलमा अवाम यहाँ पे रहती है। समझ रहे हैं ना? शहादत जैसे चांद नहीं निकलता या कहीं निकला होता तो शहादत आती है ना, दिखाई नहीं दिया, शहादत से काम चला लिए। ऐसे बेचारे हमारी अवाम है बेचारी, बड़ी मसरूफ, इतनी मसरूफ कि फोकट भर की छुट्टी नहीं मिलती इनको, एक लम्हे के लिए मौका नहीं मिलता। हमेशा बेचारे मोबाइल में मसरूफ रहते, नुक्कड़ में बातों में लगे रहते, बड़े मसरूफ लोग हैं। अल्लाह ताला इनकी मसरूफियत को मस्जिद वाली मसरूफियत में तब्दील फरमा दे, है ना? तो आप आए, खुदा का शुक्र है भाई, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको आने का मौका अता फरमाया और हम लोगों के ऊपर भी करम किया कि हमको सुना सके, वरना जुमा में खाली सुनाते वो भी लोग घड़ी देख देख के सुनते हैं। सही है ना? घड़ी देख देख के सुनते हैं। तो जो कौम जुमा के दिन मजबूरी में बयान सुनती हो, वो खुशी आके बयान सुने तो उसका शुक्रिया। सही है ना? बड़ी मजबूरी में सुनते हैं, और कुछ तो ऐसे भी रहते सुनते भी नहीं, 2 रकात पढ़ो भागो, कहीं ऐसा तो नहीं जान निकल जाए मस्जिद के अंदर। सही है? डर लगता है कि मस्जिद के अंदर मौत ना आ जाए कहीं। याद रखें, आका अलैहिस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया, जो जिस हाल में इंतकाल करेगा रोज़े महशर उसी हालत में उठाया जाएगा। अच्छा, भड़गांव के लोग जो है ना, पीर क्या पूरी खीर नहीं खाए क्या आप लोग? अरे पूरी खीर खाए? अगर पूरी खीर खाए तो देखिए उसमें कितना दम आया है, बोल के बताओ सुभान अल्लाह। अच्छा, आपकी पूरी खीर, हम लोग पूरी खीर खाए ना, अधूरी खाए नहीं। सही है ना? खीर पूरी की पूरी खाए हम लोग। अब पूरी खाए तो पूरे अंदाज से बोल के बताएं। अच्छा, एक चीज और, औरतों को कहा गया कि वो आवाज ज्यादा बुलंद ना करें, तो वो अगर आवाज पस्त रखे तो उनकी शान बढ़ती है। मर्दों को ऐसे मकाम पे कहा कि आवाज बढ़ाने का है, तो जितनी मर्दानगी होगी उतनी आवाज निकलेगी। अब बोल के बताइए एक बार, मर्दानगी को ललकार दिए ना बाबा। और ये हदीस में भी आया, हमारे नबी ने फरमाया, इन्नमत तस्बीहु लिन्निसा व तस्बीहु लिर्रिजाल, या इस अंदाज में आका ने फरमाया, इन्नमत तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्बीहु लिन्निसा। हुज़ूर ने फरमाया, कुछ हो जाए तो ताली बजा के इत्तला करना ये औरतों का काम है, सुभान अल्लाह बोलना हम मर्दों की शान है। सुभान अल्लाह बोलते हो है ना? हाँ, तो अब मैं कहां से शुरू करूं? नमाज से शुरू करूं तो सब ठंडे हो जाएंगे। सही है ना? सभी को मालूम नमाज फर्ज है, नहीं हमको भी मालूम है नमाज फर्ज है, आपको भी मालूम है नमाज फर्ज है। हमारे मौलाना शफी अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने मौजू मुझे दिया नमाज, और मौजू दिया क्या? वालिदैन की अजमत। अब मैं सोच के आया था कि चूंकि 22वीं है तो अवाम में मशहूर है कि 22वीं को इमाम जाफर सादिक की निहाज होती है, और उलमा में मशहूर ये है कि 22 तारीख को कातिबे वही और आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिन्हें हते अमीर मुआविया कहा जाता है, उनकी तरफ ये तारीख मंसूब है। तो सोचा था कि थोड़ा सी गुफ्तगू करूं। चलिए, नमाज पे चलने से पहले इन्हीं की बारगाह में चले कि जिसका अकीदा सलामत है उसकी नमाज भी सलामत रहती है। वरना समझ लेना, पूरी खीर खाने के चक्कर में आदमी की नमाज भी अधूरी नहीं होती है। सही है ना? तो शुरुआत हम यहां से करें, उससे पहले आइए हदीस पाक पर अमल करें। इन बच्चियों का जो मुकाबला चल रहा है, ये मुकाबला गैर मुनासिब है यार, है ना? अव्वलन तो बच्ची अगर 9 साल के करीब हो जाए तो उसको पर्दे में रखिए, आप जलसे में क्यों बिठा रहे हैं आप? सही है ना? मौलाना शफी साहब और उनकी टीम, अल्लाह ताला उन्हें दारैन की बरकतों से मालामाल फरमाए, और गांव में अच्छा शानदार जलसा सजाया है, और इतने उलमा को स्टेज पे बिठा दिया भाई। सही है ना? उलमा कहाँ जमा होते? लेकिन वाह भाई, मौलाना शफी साहब आपकी मेहनत और आपके साथियों की मेहनत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ उससे पहले हदीस पाक पर अमल करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलन नास भी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलाह,
حضور فرماتے قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہا ہوگا۔ جو زیادہ درود پڑھے گا زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے پرسرات پر روشنی عطا فرمائے گا۔ ارے پرسرات پر روشنی تو ملے گی، یہاں درود پڑھنے والے کا چہرے پہ اللہ نور عطا فرما دیتا ہے، چہرے پہ نور عطا فرما دیتا ہے۔ درود پڑھیے، نماز، اچھا لوگ نماز کی تعلیم دیتے وہ بھی درود پڑھتے، کہاں پڑھتے مولانا؟ ہم درود کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا پیارے التحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتا؟ کہا سلام وہاں پر ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اور آگے بڑھیے، کہا حضرات نماز کے اندر درود کہا درود ابراہیم معلوم کیا ہوا؟ ارے جو نماز کے اندر سلام پڑھا جائے وہ جائز ہوتا ہے، بلکہ واجب ہے ایک حرف کا پڑھنا، اور درود پڑھا جائے تو سنت ادا ہو جائے۔ تو جو نماز کے اندر اس شان کا کام ہو، نماز کے باہر تو بدرجہ ہوگا اس کی عظمت اور اس کی شان مسلم ہے، یہ کوئی اور نہیں سمجھتا، وہی سمجھتا جس کو امام احمد رضا کا فیضان ہے ہر آدمی پہ۔ اسی لیے کہا گیا سنت کی پہچان۔ اور اب جو علماء نے بتایا اگر کوئی آ جائے انڈیا سے تو اس کے سامنے احمد رضا کا ذکر کر دو، اگر چہرہ بگڑ گیا سمجھ لو بگڑا ہے، اور اگر چہرہ کھل گیا سمجھ لو اپنا ہے، سمجھا نا؟ تو یہ لفظی تو پھنس جائے گا وہاں جا کے، ہے نا؟ تو آئیے درود پاک پر اس کے بعد سلسلہ کلام دراز ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رافضیوں اور رافضیت زیادہ ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہے، کیا؟ اہل بیت خالی 4 ہیں۔ اہل بیت کتنے ہیں بولے؟ 4۔ بولے کون؟ کہا پڑھتے نا آپ کیا خود ناخواں پڑھتے ہیں؟ لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ تو کہا 4 تو آئی ہیں۔ ہم نے کہا یار ٹھیک ہے، آدمی کا جتنا مطالعہ اتنی بات۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل بیت بنائے تو ان اہل بیت کا اعلان کون کون اس کے اندر ہے؟ سب سے پہلے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 پڑھ لینا جا کے آپ۔ کون سی سورت؟ ارے بولیے یار، سورہ احزاب آیت نمبر 32-33۔ تھوڑا گاڑا ہو گیا آپ لوگوں کے لیے، کراماتی لوگ ہیں نا۔ غریب نواز نے کھاؤ تو بھیجا، پٹائی لگی، جو کہ جیبال قدموں میں آیا، کلمہ پڑھ کر مشرف و اسلام ہو گیا، ہے نا؟ کرامت صحیح بات ہے، مسلم ہے، ہم کو معلوم ہے، لیکن ذرا دیکھیں آپ کچھ نیا بھی تو ملنا چاہیے۔ مخدوم کے چوچا مخدوم پاک علیہ رحمت اللہ نے فرمایا لطائف شفیع کے اندر کہ جو بندہ ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے نا؟ تو اب اہل بیت کون ہے؟ پہلے قرآن سے پوچھیں ہم، سننے کے موڈ میں آ رہے کہ نہیں ہے؟ آ رہے ہیں تو مردوں والا سبحان اللہ بول کے بتاؤ نا یار۔ ہاں، اور ایک بات اور، ایسی تاریخ میں ایک دم کلیئر کر دو، اتنے بار سبحان اللہ بولو کہ جنت میں ایک کو جھاڑ لے پورا جنت میں اپنا باغ کھڑا ہو جائے۔ بتا دو ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہم یہاں پہ کیلے کے کھیت لگاتے ہیں، اس کے بعد کیلے نکلتے ہیں تو فائدہ ملتا ہے، اور سبحان اللہ بول بول کر کے جلسے میں جنت میں کھجوروں کا درخت لگا دیتے ہیں۔ یہاں کیلے کے درخت فائدہ پہنچائیں گے، وہاں کھجور کے درخت فائدے پہنچائیں گے، ہے نا؟ تو سبحان اللہ میں کنجوسی مت کرنا، کھیر پوری کا اثر دکھنا چاہیے، بولو ایک بار۔ ہاں، اہل بیت کون ہیں؟ کیا 4 ہیں؟ تو دیکھو پہلے میں ڈائریکٹ قرآن کی آیت ہی کھول دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی آئے تو پڑھ لے، اچھا کیوں نہ ہو؟ یہ رافضی پاگل لوگ قرآن پڑھتے ہنسی آتی ہے، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، اور ان کے یہاں تو خود قرآن ادھورا مانا جاتا ہے۔ امور 20 میں اعلیٰ علیہ رحمت اللہ نے فرمایا جو قرآن کو ناقص ادھورا مانے وہ رافضی ہے۔ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ 30 پارے ہیں اور 10 پارے ہتھیلی کے پاس ہیں۔ ابے پاگل، حدیث بڑھ جا کر کے ہتھیلی نے خود فرمایا مصطفیٰ نے جو مجھے سکھایا تھا سب میں نے اس امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہتھیلی فرماتے حدیث سے موجود ہے۔ تو اب اہل بیت کتنے ہیں؟ تو آئیے پہلے قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن سورہ
سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ یا نساء النبی کے لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے نکاح میں جتنی خواتین آئیں تمام ازواج مطہرات تمام مومنوں کی ماؤں سے خطاب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں. حضور کے نکاح میں آ گئی اب عام عورت نہیں رہی، اللہ نے ان کو خاص بنا دیا. یہیں سے کلیئر ہو گیا کہ حضور کے نکاح میں آئے وہ عام نہیں وہ خاص ہے. تو کلیئر ہو گئی بات، حضور کی جو زوجہ عام نہیں وہ خاص ہو گئی. تو میرا نکاح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خاصوں میں خاص بنایا ہے. تفسیر نعیمی کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں چنا تو انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج دیا، اور انسانوں میں چنا تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی جماعت بنائی. اولیاء کی جماعت میں چن کر کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جماعت بنائی، اور نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے چنا تو رسولوں کی جماعت کو بنایا، اور رسولوں کی جماعت میں چنا تو مرسل کی جماعت بنائی، اور مرسل میں اللہ تعالیٰ نے چنا تو ایک ہی کو مصطفیٰ بنایا جسے ساری کائنات کا مرکز عقیدت کہا جاتا ہے. مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کو بنایا. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ارے نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم لوگ پرہیزگاری اختیار کرو. حضور کے ازواج مطہرات سے گفتگو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور بات کرو تو نرم گفتگو مت کرو، قول معروف کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھر میں رہو، پردے میں رہو، پردے میں رہو. زمانے جاہلیت کے انداز میں پردہ باہر مت آؤ، نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ چلو. اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم کیوں دیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا اے ازواج مطہرہ اے مصطفیٰ کی ازواج سنو. اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو حکم دیا کہ تم نبی کے اہل بیت ہو، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، پاک اور صاف فرمانا چاہتا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ کا ایمان قرآن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے قبلہ خطابت ابھی میں ہوں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے گا. ماشاءاللہ ان کی آمد ہو، واقعتاً مولانا شفیع صاحب کی محنت کا آمد ہو گئی بھائی. پورا اسٹیج تو بھر گیا علماء سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، کیا بات ہے. تو آپ مجھے ذرا بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہہ دیا تو ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ بھی ہے، ازواج مطہرات میں اور دیگر امہات ام حبیبہ بھی ہے جن کو راشد ٹارگٹ کرتے ہیں عائشہ صدیقہ ماں ام حبیبہ. اب وہ بولتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاگلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی تمام بیویوں کو عائشہ صدیقہ کو بھی ماں ام حبیبہ کو اہل بیت کہا. تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جن کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے الحمدللہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں. ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوگا مولانا صاحب ابھی حالانکہ ضمیر وغیرہ کے اعتبار سے گفتگو کرے کہ اس میں جو ضمیر مذکر کیا یا مؤنث کی طرف لوٹا رہے وجہ کیا ہے، تو یہ علماء سمجھیں گے کبھی گفتگو کریں گے وہاں پر. لیکن بس آپ ایک سوال کریں گے مولانا صاحب یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام سلمہ کے گھر میں تھے. جب آپ ام سلمہ کے گھر میں تھے آقا علیہ السلام تو چادر میں کس کو لیا تھا؟ کہا چادر لی حضرت علی کو چادر میں، حضرت فاطمہ کو چادر میں، حسن کو چادر میں، حسین کو چادر میں. اور چادر میں جب لے لیا تو حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی کہا سرکار میں بھی. آقا نے کہا نہیں تم نہیں، تم نہیں. چادر میں لینے کے بعد آقا نے کہا یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت. تو اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ خالی یہ چار ہے باقی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنو، مصطفیٰ کے فرمان کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو آلریڈی پہلے ہی سے
اہل بیت میں شامل فرما دیا. اب یہ چاروں رہ گئے تو مصطفیٰ نے اپنا اختیار دکھایا. اے اللہ تو نے میری بیویوں کو اور میں بھی اہل بیت کہہ دیا ہے, میری بیٹی بچ گئی ہے, میرا داماد رہ گیا ہے, میرے نواسے رہ گئے. اے اللہ میں نے چاروں میں لے لیا ہے, جیسے ان کو اہل بیت بنایا ہے ان چاروں کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیا. اس کو کہا جاتا ہے استدراک. آقا علیہ السلام نے اپنا اختیار دکھا دیا ہے نا. تو ازواج مطہرات اہل بیت ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ ارے بولیے ہاں یا نہ. قرآن کہہ رہا ہے ازواج مطہرات اہل بیت ہے, یہ چاروں اہل بیت. اب یہ پاگل رمزی کھڑا ہوگا, بولے او بابا سنو تو صحیح, حضور نے تو خالی حضرت فاطمہ کو شامل کیا, حضرت رقیہ رہ گئی, حضرت زینب رہ گئی, حضرت ام کلثوم رہ گئی. ہم اسی لیے تو ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی بیٹی نہیں مانتے. سننا, یہ خبیث رافضی آقا علیہ السلام کی خالی ایک بیٹی مانتا ہے, حضرت فاطمہ کو خالی حضور کی بیٹی مانتا ہے, حضرت زینب کو نہیں مانتا, حضرت رقیہ کو نہیں مانتا, حضرت ام کلثوم کو نہیں مانتا. سننا یہ کو جواب بیانات. حالانکہ آج کے دور میں بیان بھی بہت احتیاط سے سننا چاہیے. امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں, مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 11 کے اندر فرماتے ہیں, پہلے اگر کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو لوگ سن لیتے تھے, پوچھتے نہیں تھے بیان کرنے والا کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, وہ رہتا کہاں ہے, اس کی سوچ کیسی ہے. فرماتے فلما وقعت الفتنہ, جب فتنہ واقع ہو گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سمو لنا, سمو لنا, نام بتاؤ یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, وہ سوچتا کیسے ہے, وہ کہاں رہتا ہے, نام بتاؤ پہلے. تو دیکھا جا کر اگر بد مذہب ہوتا تو اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا, اور اگر اہل سنت سے ہوتا تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا. اب اہل سنت سے ہوتا حدیث کو لے لیا جاتا. یہ کب ہے؟ تابعین کے زمانے میں چل رہا ہے. اب آج کے دور میں کتنے فتنے پڑ گئے یار, جبہ دستار ایک دم لگتا ہے کہ یہ مسلک کا وفادار, کھودے تو معلوم پڑتا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, ایسا کھودا تو نکلا کیا معلوم یہ ہوا کہ محبت کا دم مر رہا تھا راضی ہے, اور گستاخی کر رہا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی اور آ گیا ہے, اس کو بھی چوہا کہا جاتا ہے. چوہا بھی 2 اور 4 کا جو ہے نا عدد بنتا ہے چوہا کا نام, سمجھ رہے نا. تو بولے وہ ہے. تو آج کے دور میں ایکٹر کے مت جانا بھائی, کسوٹی پہ پرکھو. ہم نے تو دیکھا ہے اگر سنیت کو پرکھنا ہے تو چند چیزیں دیکھو. آج کے دور میں حضرت امیر معاویہ کا نام ذکر کرو, اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا بگڑا ہوا ہے, سمجھ لینا بگڑا ہوا ہے, اور اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا کہ یہ مصطفیٰ والا ہے. کیونکہ حضرت امیر معاویہ معمولی صحابی نہیں ہے, یہ وہ صحابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جنت سے ان کے لیے قلم کو بھیجا ہے. اللہ نے قلم سے جو قلم کو بھیجا, معلوم ہے حدیث پاک میں تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے. تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک کوئی ہوگا تو میں حوالہ یہی دے دوں گا. ویسے خیر یہ رافضیوں کو ہم لوگ بہت دوڑاتے ہیں, بولے ہم علی والے ہیں, علی والے ہیں, علی والے. یہ رافضی بولتا ہے ہم علی والے, علی والے. میں پاگل کو زبانی علی والا ہے, ہمارا کردار علی علی بتاتا ہے. کیسے بتاتا ہے؟ ہم نے کہا سنو, یہ علماء جانتے ہیں کہ عالم کورس کا جو گرامر ہے نحو جس کو کہا جاتا ہے, تو حضرت علی نے کچھ لوگوں کو عربی, جو عجمی تھے, عجم کے رہنے والے, عرب کے باہر کے تھے, عربی بول رہے تھے, الٹی سیدھی عربی بول رہے تھے. حضرت علی نے سنا تو گرامر تیار کیا, اور اسی گرامر کو نحو کہا جاتا ہے. آسان لفظوں میں مولانا کلاس کا گرامر, سلیبس سمجھ لیجیے گرامر. حضرت علی نے گرامر بنایا, اور گرامر کون پڑھ رہا ہے؟ وہ نہیں پاتا رافضی, بولے مول نہیں پاتا. میں بولتا ہوں پاگل, حضرت علی کو مولا گئے کائنات کہا جاتا ہے, اور ان کے بنائے ہوئے گرامر کو جو پڑھ کے آتا ہے اسی کو مولوی کی جماعت کہا جاتا ہے, مولا والا. تو ہم سے زیادہ حضرت علی کو تو مانے گا, سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولتا ہے حضرت علی کو مانتے, الحمدللہ ہم گرامر پڑھ کے آئے, ہم سے زیادہ حضرت علی کو کون مانے گا یار؟ حضرت علی کو جو فکر تھی وہ فکر تو ہم لے کے آگے بڑھے ہیں نا. تو کہا اہل بیت آقا علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بتایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کو بتایا. رافضی نے 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا. کیسے انکار کیا معلوم؟ دلیل میں کیا پیش کرتا ہے. ہمارے لوگ بہت سارے دھوکہ کھاتے ہیں یہاں پہ, اور چونکہ اب تو لوکل پہ بیٹھے یوٹیوب پہ بیان سن رہے ہیں, کہیں مرجا پلمبر کا ہوتا ہے, مرجا پلمبر کا ہوتا ہے, کہیں اس کا کہیں اس کا.
اور لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تحیات تو یاد نہیں, عقیدہ کہاں سے یاد رہے گا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اتحیات یاد بھی کہاں سے ہو؟ جمعہ کے دن 2 رکعت تو پڑھ لے جاتے ہیں, وہ بھی امام صاحب کی طرح اٹھن پہ نکل لیے چل گیا کام اپنا. اتحیات ہی نہیں یاد ہے ہم کو. مسلمان ہے خالی کس لیے؟ کہا سویرے آنا چاہیے, قیمہ بننا چاہیے, بس اس لیے مسلمان ہے. یہ حالات چل رہے ہمارے. تو لوگوں نے انکار کیا. انکار کرنے کی دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ آیت مباہلہ. آیت مباہلہ کیا ہے؟ جس میں نصرانیوں سے مقابلے کے لیے دعوت دی گئی تھی. ان لوگوں نے آ کے آقا علیہ السلام کو چیلنج کیا. مصطفیٰ جعفر احمد نے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا. ایکسپٹ کیا تو اس میں کہا گیا کہ اپنے گھر کے مردوں کو لے کے آؤ, عورتوں کو لے کر کے آؤ. تو آقا علیہ السلام یہ واپسی کہتا دیکھو حضور خالی اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر کے گئے اور اپنے نواسوں کو لے کے گئے, حضرت علی کو لے کے گئے. کہا اگر زینب بیٹی ہوتی, رقیہ بیٹی ہوتی اور ام کلثوم بیٹی ہوتی, حضور ان کو لے کے جاتے. میں بولتا ہوں پاگل, تاریخ تو پاتا ہوتا نہیں ہے. اگر تاریخ پاتا تو معلوم یہ ہوتا حضرت زینب وصال فرما چکی ہے, حضرت رقیہ وصال فرما چکی ہے, حضرت ام کلثوم وصال فرما چکی ہے. یہ تینوں شہزادیاں وصال فرما گئی. اس کے بعد مباہلہ کا معاملہ آیا. حیات خالی حضرت فاطمہ تھی, اس لیے مصطفیٰ جعفر احمد خالی حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ وہ تو وصال فرما چکی ہے نا, وہ وصال فرما چکی ہے. اب یہ بات کر رہا ہے کہ لے کے کیوں نہیں گئے؟ اب بات کی بات ہو گئی. آپ جیسے آپ کے دادا انتقال کر گئے, بولے دعوت میں دادا کو کیوں نہیں لائے؟ ہے نا, مانڈا گوشت بنا تھا, بہت اچھا بنا تھا, اور تری بٹ رہی تھی باقاعدہ کمنڈل میں. تری لے کے جاتے نا, بولے کمنڈل میں بٹ رہی تھی تو دادا کو لے کے آتے تو ان کا حصہ بھی لے کے جاتے. تو آپ کیا بولیں گے؟ دادا تو قبر میں لیتے ہیں. تو یہ سوال کرنے والا پاگل ہے نا, اس کا علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے. اگر ہوتی تو کبھی نہیں کہتا. تو یہیں سے کلیئر ہو گیا آقا علیہ السلام اپنے فاطمہ کو کیوں لے کے گئے؟ کیونکہ 3 شہزادیاں پہلے سے پردہ فرما گئی تھی. اگر حیات ظاہریہ کے ساتھ ہوتی تو وہ ان کو بھی لے کے جاتے, لیکن آقا علیہ السلام نے لے کر کے گئے کیوں؟ پردہ فرما گئی تھی وہ. اب اگر یہ کہنا کہ کیوں نہیں لے گئے, وجہ کیا تھی, تو یہ کلیئر بات ہو گئی کہ معلومات اس کو کم ہے. اگر معلومات ہوتی تو اعتراض کبھی نہیں کرتا. اب آئیے سبائے سنابل شریف چلتے ہیں. سبائے سنابل شریف کے اندر اہل بیت کی جو قصے بتائے. ابھی نماز پہ بھی آؤں گا بابا, نماز کو چھوڑنا نہیں بھائی, نماز کو پکڑے رہنا. وہ نماز کہ جس کو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے خالی بندہ گھر سے وضو بنا کر فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہے گویا کہ وہ احرام باندھ کر کے حج کے لیے نکل رہا ہو, احرام باندھ کر کے حج کے لیے نکل رہا ہو. یہ نماز کی شان. وضو بنا کے گھر سے چلتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احرام باندھ کر کے حاجی جیسے نکلتا ہو ویسا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ نماز کی شان ہے. معلوم حضور صلی اللہ بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے. دیکھو حج بھی اللہ نے دیا, روزہ بھی اللہ نے دیا, نماز بھی, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. لیکن آپ غور کرنا کچھ چیزیں زمین میں دی گئی, لیکن نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا اپنے محبوب کو اور اپنا قرب خاص دیا, اور قرب خاص دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کی نعمت کو عطا فرمایا ہے. نماز کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے. ابھی اس پہ آ رہا ہے. تو سبائے سنابل شریف کے اندر اہل بیت کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. 3 قسمیں. نمبر 1 اصل اہل بیت, نمبر 2 داخل اہل بیت, نمبر 3 لاحق اہل بیت. اصل اہل بیت کون ہے؟ تو فرماتے اصل اہل بیت میں 3 جماعت, بلکہ 3 آقا علیہ السلام کے 3 گھرانے کے لوگ. کہا کون کون؟ کہا آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرہ, یہ اصل اہل بیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں اصل اہل بیت. آقا علیہ السلام کے 3 بیٹے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے, یہ شہزادے, یہ اصل اہل بیت ہیں. کہا داخل اہل بیت میں کون ہے؟ کہا داخل اہل بیت میں حضرت علی ہے, داخل اہل بیت میں امام حسن ہے, داخل اہل بیت میں امام حسین ہے. پھر ایک کھڑا ہو گیا, بولے حضرات آپ جو نسب چلاتے ہو سنی لوگ کہ حضرت فاطمہ سے حضور کی نسل چلی ہے, حضرت فاطمہ سے آقا علیہ السلام کے نواسے, آقا علیہ السلام کے شہزادے کہلاتے ہیں. کہا نسل جو چلتی ہے وہ تو ماں سے نہیں باپ سے چلتی ہے. باپ سے چلتی, ماں سے کیسے چلا رہے ہو آپ؟ تم آپ ایک سوال کا جواب دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کسی کو معلوم ہے؟ ارے بولو, کسی کو معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کسی کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟
کہا حضرات ان کے والد ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو کہا اچھا لیکن بنی اسرائیل کے ہیں نا وہ؟ تو کہا ہاں باپ تو نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل کے ہیں۔ تو کہا کہ نسب کس سے چلا، باپ سے یا ماں سے؟ کہا حضرات ابا ہی نہیں کہ باپ سے چلے، ماں ہے تو ماں سے نسب چل گیا۔ کہا کہ مریم کی شان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے نسب کو چلا دیا، حضرت فاطمہ کے مقام کو بتانے کے لیے مصطفیٰ کا نسب حضرت فاطمہ کو چلا دیا، سمجھے نا؟ اور اگر یہاں پہ آؤ گے اعتراض کرنے کے لیے تو وہاں بھی جواب دینا پڑے گا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وہاں بھی جواب دینا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی کیسے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیسے ہو گئے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے تو جنت کے باغ میں ایک جھاڑ لگنا چاہیے یار۔ اچھا یہ بتا رہا ہے آپ کا انداز کے اچھے سمجھ میں آ رہا، ایک بار اور بولیے تو۔ اصل اہل بیت آقا کی ازواج مطہرات، آقا علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں، تینوں شہزادے، اور داخلے اہل بیت میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امام حسین۔ لائق اہل بیت میں کون ہے؟ لائق اہل بیت میں فرماتے حضور کے تمام متبعین، حضور کے تمام خادمین، جیسے کہ آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا اے عبداللہ بن مسعود تم بھی اہل بیت میں سے ہو، آقا نے فرمایا سلمان فارسی تم بھی اہل بیت میں سے ہو۔ ارے ایک روایت میں تو یہاں تک آیا آقا نے فرمایا اے ابو بکر سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی میرے اہل بیت میں سے بنا دیا۔ ابو بکر صدیق بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی آقا نے فرمایا تم میری اہل بیت میں سے ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو بول دو ایک بار یار۔ آقا علیہ السلام نے اہل بیت میں سے بنا دیا۔ اچھا وہ پاگل نے سوال جو کیا کہ یار 3 بیٹیاں، اس پہ کچھ 3 بیٹیاں حضور کی، زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، یہ بیٹی نہیں مانتے لوگ۔ کون نہیں مانتا؟ رافضی نہیں مانتا۔ اور ہم لوگ حضور کی کتنی بیٹیاں مانتے ہیں؟ ارے الحمدللہ ہم لوگ 4 والے ہیں آپ۔ آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے 4 خلفاء، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ اور ہماری شریعت کا معاملہ 4 سمندر سے چلا، ایک حنفی ہے، ایک مالکی، ایک شافعی، ایک حنبلی ہے۔ ہم چاروں سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور آخری غوطہ حنفیوں میں لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میل اور کچیل سے پاک اور صاف فرما دیتا۔ تو ہم لوگ تو 4 والے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی علمی گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ علمی گفتگو سمجھ میں آئی، بہت بڑی بات ہے یار، ورنہ ہماری قوم یہ سب بیان نہیں سنتی جلدی۔ واہ بھائی مولانا شفیع صاحب کے خلوص میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی پوری ٹیم کو، جتنے علماء ان کے ساتھ ہیں، یہ خلوص کی برکت ہے، ورنہ علمی گفتگو کون سنتا؟ اب تک تو ہاتھ جار پہ چل دیتے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں کھانا خراب ہے، بھوک لگی ہے تو کھائیں گے برابر، اگرچہ خراب بنا ہے، کھانا ہے نا۔ تو بیان وہی بتانا شروع میں نے بولا، جو قوم جمعہ کے دن بڑی مشکل سے گھڑی دیکھ دیکھ کے بیان سنتی ہو، وہ قوم آ کے بیٹھ کے بیان سن رہی ہے، تو اس قوم کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے یار۔ صحیح ہے نا؟ گھڑی دیکھ دیکھ کے، کچھ لوگ تو اشارہ کرتے ہیں ایسے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بابا آپ سے زیادہ امام جانتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ امام کو بھی گھڑی دکھتی ہے، اور ہم لوگ تو ایسے امام کو ماننے والے، وہ مصلی امامت پہ بیٹھتا ہے اور آسمان کی نظر رکھتا ہے۔ کون امام کا؟ امام احمد رضا، جن کے نام سے چوک ہے جہاں پہ جلسہ ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کہ یہ دیکھو بدایوں شریف کی قادری مسجد ہے، بدایوں شریف کی قادری مسجد، شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ، جب اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان بدایوں تشریف لے جاتے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ سے فرماتے آپ پڑھا دیجیے۔ ارے بہت سلو بولتا ہے یار، آپ بدایوں والے ہمیشہ امام احمد رضا کی شان کو بیان کی ہے۔ قصیدہ نور بہت پڑھا جاتا ہے نا صبح طیبہ، وہی پڑھا گیا تھا پہلی بار، وہی جیسے میں پڑھا گیا تھا، وہی پہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، یہ نعرہ سب سے پہلے کہاں لگا؟ تو کہا جو بدایوں شریف میں جلسہ قادری ہوا کرتا تھا، اسی جلسے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ مجدد نے اس کا اعلان ہوا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصر کے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت حضور اعلیٰ حضرت۔ فجر کی نماز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تشریف لے گئے،
बदायूं शरीफ शाह अब्दुल कादिर बदायूं रहमतुल्लाह ने देखा, कहा मौलाना आप ही पढ़ाइए, और फजर में तिलावत लंबी करना मुस्तहब है, कम से कम 40 आयतों के बराबर। सही है? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता इन्ना कुरानल फजरी काना मशहूदा, फजर की जो तिलावत होती है उसमें फरिश्ते रहते हैं, इसलिए फरिश्तों को भी तिलावत सुनाओ, बताओ। तुमने कहा था कि हम जाएंगे जमीन पर झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, तो उन फरिश्तों को बता दो हम फसादी और झगड़ेलू लोग नहीं है, हम नमाज में आते हैं और आने के बाद कुरान की तिलावत सुनते रहते हैं। उनको बता दो फरिश्तों को, इसलिए फजर की तिलावत लंबी। तो आला तआला रहमतुल्लाह अल्लाहु अकबर, तिलावत लंबी हो गई, तिलावत लंबी हो गई, खूब लंबी। दोनों रकात जब सलाम जैसे ही फेरा, तो फेरने के बाद शाह अब्दुल कादिर, देखो मस्जिद के अंदर छत है, चारों तरफ से दीवार है ना, जैसे सलाम फेरा शाह अब्दुल कादिर बदायूं में उठे। हम लोग होते तो हंगामा कर रहे थे, इमाम साहब समझता क्या तुमको, इतनी लंबी लंबी तिलावत कर दी, तहारत लगी होगी तो, ये लगी होगी तो, सारी तहारत अब यही लगी है। और यही कौम जाकर सिनेमा देखते हैं, तहारत पकड़ के ऐठा करता है, लेकिन बराबर देख रहा है और यहां बहाना कर रहा है। हालांकि तहारत वगैरह लगी हो आपको तो यार जाइए ना, करिए ना तहारत। आप इमाम साहब तुमको समझता क्या, अरे तुमको समझता क्या कि तहारत करके नमाज में आ जाता, अगर जमात भी छूट जाती बाद में पढ़ लेता तो भी अल्लाह ताला जमात का सवाब अता फरमाता है। ये मासूम लोगों में से जो करके जमात के 20 गुजरे उनमें से ये भी है। तो आला तआला रहमतुल्लाह ने जैसे ही सलाम फेरा, शाह अब्दुल कादिर बदायूं बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, अंदर आए, आला हज़रत ने फरमाया अभी सूरज नहीं निकला। नहीं समझे? अभी सूरज नहीं निकला, अभी 3 मिनट कुछ सेकंड बाकी है। तो इमाम अहमद रजा ने बता दिया, जो नबी के इल्मे गैब पर पहरा देता है, अगर से वो घर के अंदर बैठा होता है, बैठा कहीं पे हो, आसमान को भी देख लेता है, सूरज निकला या नहीं वो भी बता देता है। ये आला तआला रहमतुल्लाह की शान है, ये मकाम है। आला तआला जिन जिन चीजों पे पहरा दिया है, अल्लाह ताला ने उन उन चीजों से आपका रिश्ता गहरा किया है। आला कहा तो आला हजरत, सही है कि नहीं? आला कहा तो आला हजरत, कहा कोई ऐब नहीं इसलिए ऐब नहीं, समझे कि नहीं? तो आला तआला रहमतुल्लाह की वो शान। तो अहले बैत पे आ रहे थे अपना, अहले बैत, असले अहले बैत आका की अज़वाज मुतहरात, हुजूर की 4 बेटियां 3 शहजादे, दाखिले अहले बैत हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, लाहिक़े अहले बैत हुजूर के तमाम मुत्तबईन। तो अब ये रावसी एतराज करता है, बोले मौलाना साहब 3 बेटियों को हम हुजूर की बेटी नहीं मानते, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। अब इन पागलों को कौन समझाए? अगर आपकी कोई सगी बेटी हो या बेटा हो, एक आदमी आए बोल दे कि ये आपका बेटा नहीं है, और एकदम उस पर हरदर्मी करने नहीं है, ये मेरा नजरिया है, नहीं है, तो अब आप बताओ वो आपके बेटे को हरामी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? आपकी बीवी पे इल्जाम लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? और इस पागल को यही नहीं मालूम है कि माँ खदीजा पे इल्जाम लगा रहा है। माँ खदीजा जिनकी शान ये कि अगर प्याले में मुस्तफा की बारगाह में शोरमा लेकर के आए तो अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजे, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह दो जो खातून खाना लेकर के आ रही है उनसे अल्लाह ताला सलाम कह रहा है। वो माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे पागल। अच्छा, ऐसे ही कुछ मौलवी सुन्नियों की टीम में भी घुसे हुए हैं, सुन्नियों की जमात में, और बढ़िया शानदार इमामा बांधते हैं, और वो बोलते हैं देखो हुजूर और हजरत अली दोनों के अंदर एक रूह है, जिस्म 2 है। शायद समझ गए होंगे, यूट्यूब पे बड़ा वायरल हुआ है। बोले हुजूर और हजरत अली जिस्म 2 रूह एक, जिस्म 2 है, एक जिस्म का नाम अली, और बोले दूसरे जिस्म का नाम मुस्तफा, माज़अल्लाह, का रूह एक है। अगर समझ में आएगा नहीं, मतलब दो जिस्म और रूह दोनों में, रूह दोनों में। अब एक सवाल करे उन पागलों से, अब जोश में बयान तो कर दिया और लोगों ने मगन होकर कहा सुभान अल्लाह, अजमत बयान हो गई। अजमत नहीं है, ये शान में गुस्ताखी हो गई। कहा देखो खराबी कितनी लाजिम आई। पहली खराबी जब हुजूर की रूह हजरत अली के अंदर मानोगे
تو لازم یہ آئے گا کہ ایک ہی روح نے ماں بیٹی دونوں سے شادی کی ہے. معاذ اللہ زور سے بولیے. لازم آ رہا ہے کہ نہیں لازم آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک روح ہے دونوں کے جسم میں. تو ماں خدیجہ حضرت فاطمہ تو لازم کیا آئے گا ایک ہی روح نے ماں بیٹی سے شادی کی ہو. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو پاگل ہوگا. الحمدللہ ہم پاگل نہیں ہیں اگرچہ ہم دیوانے ہیں. سمجھ رہے ہیں ہم دیوانے پاگل تھوڑے نہیں ہیں. ہم جو بولنا ہے وہ سمجھ کر کے بولتے ہیں. اور ہماری قوم اب تو ماشاءاللہ کافی لوگ پرکھنے لگے ہیں. اچھا ایک خرابی, دوسری خرابی کیا ہے معلوم ہے؟ اگر ایک ہی روح مانو حضور کے اندر حضرت علی کے اندر, تو دوسری خرابی کیا لازم آئے گی؟ حضور آخری نبی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. ارے میرا نبی تو آخری نبی ہے, اور آخری نبی ہونے کا اعلان سب سے پہلے دنیا میں ہوا تو ہندوستان کی سرزمین پر ہوا ہے. ہندوستان میں سب سے پہلے آخری نبی ہونے کا اعلان ہوا. حدیث میں ہے آقا آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو وحشت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ حدیث سنی ہے آپ نے, الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے, مصنف السیئین کے اندر ہے. حضرت آدم علیہ السلام آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہا مولا وحشت محسوس ہو رہی, گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے, اذان کے کتنے کلمات کہتے؟ 3. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی کہا وحشت ختم, گھبراہٹ ختم. فوراً سوال کر دیا ماں محمد, یہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام کا اعلان ہو رہا ہے وہ محمد کون ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں ھذا آخر ولدک من الانبیاء, آپ کی نسل میں جتنے نبی آئیں گے ان نبیوں میں جو سب سے آخر میں آئے گا اسی کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے. تو ہمارے نبی آخری نبی ہے. اس پہ پہلا ہندوستان میں اعلان ہوا اور ہندوستان کا شہنشاہ امام احمد رضا سے اسے پہلا دلوا رہا ہے نا. حضور آخری نبی ہے. اگر ایک روح دو جسم مان لو تو لازم کیا آئے گا؟ لازم یہ آئے گا کہ حضور آخری نبی ہے تو اب روح ایک ہے تو حضرت علی بھی حضور کے بعد نئے نبی ہو جائے. اور رافضیوں کا عقیدہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں حضور کے بعد سارے نبیوں سے افضل علی ہیں, سارے نبیوں افضل. اسی لیے لوگ علیہ السلام لگاتے ہیں. ہمارے علماء نے کچوچا, بدایوں, مہریرہ, بریلی کی متفقہ کتاب بہار شریعت, ہمارے علماء نے حضرت علی کے نام کے ساتھ انبیاء اور فرشتوں کے نام کے علاوہ علیہ السلام لگانا مکروہ لکھا ہے. اس کی وجہ یہی ہے رافضی کچھ اور نیت سے بولتا ہے, سنی سمجھ نہیں پاتا, بھولا ہے, اس لیے ان کے چنگل میں آ جاتا ہے. اگر سنی سمجھ گیا تو اب کبھی کا علیہ السلام نہیں کہے گا, جب بھی بولے گا رضی اللہ تعالی عنہ بولے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بول لینا یار. بڑی بات ہے یار, علمی گفتگو سن رہے ہیں آپ لوگ. میں اپنے اوپر ناز کروں یا آپ کے اوپر ناز کروں؟ ورنہ اتنی علمی گفتگو تو مدرسے کے بچے بھی جھپکی مارنے لگتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ بولیے یار, ایک بار اور سے بول دیجیے. تو ایک روح, یہ انر پنر اپنے یہاں نہیں ہے رویہ, انر پنر کہیں اور ہو رہا, سمجھے کہ نہیں؟ ای جنم او جنم اپنا یہی جنم, سمجھے نا؟ اندر بندر اپنے کو بننے کا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو شروع سے انسان بنایا اور انسان بنا کر انشاءاللہ اٹھائے گا. سمجھے نا؟ بولے انسان پہلے بندر تھا, بے لاؤ باندھ دو 2-4 بندر کو, دیکھتے تو 3 سال کے بعد انسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹرائی کر کے تو دیکھنا چاہیے. تو آقا علیہ السلام کی 3 بیٹیوں نے اعتراض کیا, اس پہ حدیث بعد میں آ رہا ہوں. آتے امیر معاویہ کو رافضی بولنا ہے ارے یہاں پر آقا کا ذکر ہوگا, امیر معاویہ کا ذکر نہیں ہوگا. بے پاگل, آتے امیر معاویہ وہ صحابی, اور صحابی کے مقام پر کوئی بھی ولی غوث قطب ابدال نہیں بول سکتا. اور آتے امیر معاویہ وہ صحابی کی سن لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے حجرے کے پاس, جیسے ہی آئے تخت کے اوپر ایک خوبصورت نوجوان کو سوتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. ماں ام حبیبہ ساتھ میں ہے, ماں ام حبیبہ ساتھ میں ہے, تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے. آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام حبیبہ یہ جو تخت پہ سو رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی معاویہ ہے. آقا نے فرمایا
اے ام حبیبہ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ہاں ان سے محبت کرتے رہنا، کیونکہ ان سے اللہ رسول اور سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آقا نے جملہ ارشاد فرمائے ام حبیبہ سنو، ایک جنتی تخت پر ایک جنتی نوجوان کو سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تخت کو جنتی بتا دیا اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کو بھی جنتی بتا دیا، سمجھے نا؟ حضور کہیں جنتی، 10 صحابہ کو ایک ساتھ حضور نے جنتی کہا کہ نہیں کہا؟ عشرہ مبشرہ کہا۔ آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک بات بتائیے، موٹی سی بات، آپ کے کندھے پہ کرامن کاتبین رہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے؟ مارو ہاتھ، لڑتے کہ نہیں لڑتے؟ لڑنا چاہیے تو لڑتے نہیں، کہا دیکھا نہیں آج تک ہم نے۔ کہا جب آپ نے دیکھا نہیں لیکن حضور نے کہا مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہم مانتے ہیں۔ کہا مصطفیٰ نے جب کہہ دیا تو ہمارا ایمان بن گیا۔ تو ایسے ہی مصطفیٰ نے بتا دیا معاویہ جس تخت پہ لیٹا ہے وہ تخت بھی جنتی ہے، اور معاویہ کو بھی اللہ نے جنتی بنا دیا۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ پختہ ہو گیا کیونکہ ہمارے نبی نے جنتی بنا دیا، سمجھے کہ نہیں؟ پھر بولے حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں جھگڑا ہوا۔ دیکھیں علمی گفتگو کرنے جائیں گے تو بہت، چونکہ یہی ہے، اتنا آپ سمجھ لیے بڑی بات ہے۔ آسان لفظوں میں کہیے دونوں صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ حضرت علی، ابھی دیکھو سب علماء ہیں، صحیح ہے نا؟ میں کرسی پہ بیٹھ گیا، صحیح ہے نا؟ اب بیان کر رہا ہوں، کرسی بیٹھ گیا، بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ لیکن سب علماء ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہاں یا نا؟ سب عالمی ہے نا؟ تو عالم نفس عالمیت میں سب برابر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کا علم زیادہ ہے کسی کا کم ہے، تو نفس صحابیت میں سب برابر۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے فضائل و خصائل کی وجہ سے اللہ نے ابو بکر کو 1 نمبر عطا فرما دیا ہے نا؟ تو ایسے حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے 4تھا نمبر عطا فرما دیا۔ نفس صحابیت میں تو حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے نا، اور سارے صحابی جنتی ہیں، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ ہم تو ایک شعر اپنے بارے میں سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ ہم اپنے بارے میں سنے بڑے خوش ہو گئے کہ امام نے ہمارے بارے میں کہا، حالانکہ غور کریں گے تو ہم رسول اللہ کے ہیں کیا؟ صحیح ہے نا؟ ہم رسول اللہ کے ہیں کیا؟ پھر جنت رسول اللہ کی تو ہے ہی ہے یار۔ ہم خوش ہو گئے کیونکہ مصطفیٰ کے غلام امام احمد رضا نے کہہ دیا، اس لیے ارے جب امام احمد رضا کی باتوں پہ خوش ہو رہے ہو تو میرا اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا وہ فرماتا ہے میں نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سمجھ آیا؟ اب ایک بات، ابا اور اماں کا بولے حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں جھگڑا ہوا، اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو غلط ٹھہراتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، آپ کے گھر میں اماں ہیں، ابا ہیں، موڈ میں آ جائے کبھی ایک دوسرے کو جھگڑا کرنے لگے، ابا بولے گوشت بنا، اماں بولے سبزی، جھگڑا چل رہا ہے۔ اب آپ سو کے اٹھے کیونکہ رات بھر موبائل میں لگے تھے، 11 بجے اٹھے، آؤ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ ابا کو خوب دے ڈالا، خوب دے ڈالا، خوب چم کے دے ڈالا۔ تو اب بتاؤ کیا اچھا کیا کہ غلط کیا؟ ارے بولو نا، غلط کیا نا؟ اچھا ٹھیک ہے، ابا کو نہیں مارا، اماں کو پکڑا ان کو دے ڈالا، غلط کیا کہ اچھا کیا؟ ارے سمجھدار بیٹا یہ تھا کہ یہ میری اماں ہے، میرے ابا ہیں، ابا کے اللہ تعالیٰ نے ابا کو جنت کا دروازہ بنایا، ان کی خدمت کرو دروازہ کھلے گا، تب ماں کے قدموں کے نیچے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اچھا بیٹا دونوں کو اہمیت دے گا، دونوں کو مقام دے گا، دونوں کی شان بتائے گا۔ تو کہا اچھا امتی دونوں کی صحابیت کو بتائے گا، حضرت علی بھی جنتی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہے نا؟ بس فرق اتنا ہے کہ وہ 4تھے نمبر کے خلیفہ ہیں اور یہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ سنیں اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ بولیں گے حضرت علی کو گھٹا دیا، حضرت امیر معاویہ کو بڑھا دیا۔ ابے ہمارے اندر کیا دم ہے کسی کو گھٹائے بڑھائے؟ ہم گستاخی کریں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ ارے حضرت علی کو اللہ نے رسول اللہ نے بڑھایا، حضرت امیر معاویہ کو بھی اللہ اس کے رسول نے بڑھایا۔ قرآن میں بتا رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
तारीख इब्न आसाकिर की हदीस पाक, आए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे ही आए कान में एक कलम लगा के आए थे, हालांकि नूर है, कान में कलम लगा के आ गए। जैसे ही कलम लगा के आए, कारपेंटर को देखा वो ना बढ़ई को, वो लिखता है बनाता है तो कान में खोस लेता है, वैसे ही खोस करके कौन आए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सैयदुल मलाइका आए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हुजूर ने देखा, कहा जिब्राइल ये क्या मामला है, ये कान में कलम लेकर के आए, ये क्या है? कहा ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलम अल्लाह ताला ने भेजा है और आपकी बारगाह में मुझे भेजा, हुक्म दिया कि मेरे महबूब से कह दो कि ये कलम अपने हाथ से मुआविया को अता कर दो। और सिलो बोलते हैं यार, पीर साहब ऐरू गैरू और 10-10 अंगूठियां पहनने वाले, बड़े से औरतों की तरह बाल रखने वाले, अगर एक बाल नोच करके दे देवे तो कब्र में लेके जाएगा, क्योंकि पीर साहब ने दे दिया, न जाने कौन सा पीर ने दिया है। बड़ी बड़ी अंगूठियां, बड़े बड़े बाल रखने वाले 10, और नमाज का सलीका भी नहीं आता, बेढंगा कहीं का कुछ भी सलीका नहीं है, लेकिन उसका एक बाल समाज के धवाल के रखा है। देखो क्या मेरे मुआविया की शान, कोई पीर नहीं भेज रहा, खुद अल्लाह तबारक व तआला जिसने सारी दुनिया को कायम फरमाया, पैदा फरमाया, उस अल्लाह ने भेजा। और जिसके हाथ से भेजा उसे इमामुल मलाइका कहा जाता है, और जिसके बाद भेजा उसको इमामुल अंबिया कहा जाता है। और कलम आ रहा है, कहा हुजूर मुआविया को बुला के दे दीजिए। हुजूर ने आते मेरे मुआविया को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा मुआविया ये कलम लो। कहा कलम ले लिया। लेने के बाद कहा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इससे आयतुल कुर्सी लिखो, कयामत तक जितने लोग आयतुल कुर्सी पाते रहेंगे ए मुआविया तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला जिन्हें कलम भेजे, जिन्हें, अच्छा एक बात बताइए, आप तो खत लोग नहीं लिखवाते, वरना पहले खत लिखवाते थे तो प्राइवेट बातें रहती थी, सही है ना? हर आदमी, है ना चाचा जी, प्राइवेट खत लिखवाते थे तो हर आदमी से नहीं लिखवाते थे, जिसमें भरोसा होता था उसी से लिखवाया जाता था, सही है ना? उसी को कलम दिया जाता था। और आज भी कंपोजिंग वगैरह कराते हैं उलमाए कराम, नजर सानी करवाते, प्रूफ रीडिंग करवाते हैं, तो सबसे नहीं करवाते, जिसपे भरोसा होता उसी आलिम को देते हैं। अब यही से अंदाजा लगाए, जब हम मखलूक जिसपे भरोसा होता है उसको कलम थमाते हैं, वो परवरदिगारे आलम जो खल्लाक़े कायनात है, उसने कलम आते मेरे मुआविया को भेजा करके बता दिया, ये इंसान तेरा ये निजाम है कि तू जिसने भरोसा करता है उसको कलम देता है, तो तेरे हिसाब से मुआविया मेरी बारगाह में काबिल एतमाद है, इसलिए अल्लाह ने कलम भेजा। समझ रहे कि नहीं? तो वो हत्या मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सारे सहाबा और सारे अहले बैत को मानते हैं ना, है? आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को भी अहले बैत में कहा, आका अलैहिस्सलाम ने सलमान फारसी को भी अहले बैत में कहा, आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को भी अहले बैत में कहा है।